अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज अप्रैल की 3 तारीख और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना क्या उनकी छुट्टी होने जा रही है, उनकी जगह नया वज़ीर ख़ज़ाना आ रहा है, तो वो कौन है और इसकी वजूहात क्या हैं कि नए वज़ीर ख़ज़ाना लाने की जो बात शुरू हो गई है। और बात क्या शुरू हुई है, बल्कि हम ही ये ख़बर दे रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो पेट्रोल को महंगा कर दिया गया है, मईशत ख़राब है पाकिस्तान की। और फिर इसके अलावा जो बहुत अहम इशू है, ईरान पर हमला किया अमेरिका और इसराइल ने और वो हमले जारी हैं, उसमें लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। और कल पाकिस्तान में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप में, और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर ख़ज़ाना थे, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर दिफ़ा थे, बहुत सारे वज़रा थे और दूसरे जो रेलेवेंट लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे। 2 इश्यूज़ उसमें डिस्कस हुए हैं, एक सिक्योरिटी का और दूसरा मईशत का। दोनों के बारे में आपको बताएँगे इस व्लॉग में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, ताकि आप तक फ़ौरी तौर पर अपडेट्स, न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ और एनालिसिस पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान जंग की, जिसमें रोज़ाना हम देख रहे हैं खून खराबा जारी है, हमले जारी हैं ईरान पे और ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं। अभी जो लेटेस्ट हमला हुआ है ईरान पे, वो ईरान का एक सबसे बड़ा जो उनका पुल है, उस पे हमला किया गया है। और ये इस बात का इशारा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 अप्रैल की डेडलाइन दी हुई है कि 6 अप्रैल तक अगर ईरान ने हमारी शराइत ना मानी और उसके मुताबिक जंग बंदी ना की, तो फिर हम ईरान का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका नॉन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़ाहिर है उसमें ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल हैं और दूसरे जो जो अवामी फलाह के जो मराकज़ होते हैं, उन पे हमले किए जाएंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाएगा। मकसद इसका ये है, मकसद इसका बहुत ही घिनौना है, और वो ये है कि वहाँ की जो सिविलियन आबादी है ईरान की, उसको तंग किया जाए, क्योंकि इतनी लंबी जंग के बाद 5वां हफ्ता जंग का जारी है, 5वां हफ्ता भी पूरा होने वाला है। और इनका ख्याल था कि पहले दिन या दूसरे दिन ईरान के लोग सड़कों पे निकल आएंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ और तख्ता उल्टा देंगे और ये कहेंगे जी हमने हमने सुप्रीम लीडर को भी शहीद कर दिया, हमने उनकी सारी मिलिट्री भी तबाह कर दी और हमने रिजीम चेंज भी कर दी, अब हमने वहाँ निज़ाम भी तब्दील कर दिए। जैसे वेनेज़ुएला, कहते हैं ना, वेनेज़ुएला के गिज्जा हुआ था, फंस गया ईरान से आके ट्रंप और नेतन्याहू, तो अब वो फंसे हुए हैं। ये सब कुछ नहीं हुआ। अब 5वें हफ्ते में वो ये चाह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे तबाही फैलाई जाए सिविलियन इलाकों में, सिविलियन इंस्टॉलेशन पे, कि जो सिविलियंस हैं, शहरी लोग हैं, वो तंग आ जाए, वो उठ के खड़े हों और इस जंग के खिलाफ, और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बाहर आ जाए। इतना बेबस मैंने किसी ताकतवर को ज़िंदगी में कम ही देखा है। ताकतवर भी ऐसा जो सुपर पावर, देखें कितनी बेबसी है एक ताकतवर शैतान में और उसके छोटा शैतान जो नेतन्याहू है उनके अंदर, कि अभी तक वो ईरान को घुटनों पे नहीं ला सके। तो उस पे एक एक्सियस, एक अमेरिकन जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये खबर दी है और उसने कहा है कि ये अभी शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे बाद मज़ीद ईरान के ऊपर हमले। और B1 ब्रिज है जो तेहरान के करीब है, उस पे उन्होंने हमला किया और अमेरिका ने उसको तबाह कर दिया। इसका ऐलान फिर ट्रंप ने अपनी जो उनका ट्रुथ सोशल है, उनका एक ऐप है, उसके ऊपर पोस्ट की उन्होंने खुद, और ये कहा कि हम वही बात कि हम ऑब्लिटरेट कर देंगे। एक तरफ कह रहे हैं बातचीत करें, सीज़ फायर करें, और वो सीज़ फायर उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाना चाह रहे हैं, जिस पे ईरान नहीं मान रहा और ना मानेगा। ईरान ने, मैंने आपको शायद कल के व्लॉग में ये बात कही है कि ईरान ये चाह रहा है, ईरान चाह नहीं रहा बल्कि ईरान की शर्त है कि पहले सीज़ फायर हो, फिर जो 15 शराइत अमेरिका ने दी हैं उस पे शिक बाय शिक ईरान गौर करके उसका जवाब देगा। और सीज़ फायर अभी तक अमेरिका नहीं कर रहा। अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान पब्लिकली कहे कि मैं सीज़ फायर करना चाह रहा हूँ। ईरान ये बात नहीं कहेगा और ईरान इसका जवाब दे रहा है, इसीलिए ग्राउंड ट्रूप्स को भी जमा किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन इस वक्त वहाँ पे चल रही है। और इसके बाद उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ये इसलिए किया गया है, सिविलियन है तो सिविलियन टारगेट, लेकिन वो दावा ये कर रहे हैं कि यहाँ से मिलिट्री कॉन्वॉय गुजरते हैं,
اسلحہ لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم اس اسلحہ کا جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو ہم روکنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس پل کو تباہ کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک وار کرائم ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے طاقتور کو کون پوچھ سکتا ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو حال ہے وہ ہے۔ اور پھر جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے، اس پہ ایران کے وزیر خارجہ نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پتھر کے دور میں بھیجنا چاہتے ہیں ایران کو، لیکن یاد رکھیں کہ پتھر کا دور جب تھا اس وقت تیل نہیں نکلا تھا زمین سے، اور نہ ہی اس تیل پہ پوری دنیا کی اکانومی چلتی تھی جو کہ اب ہے۔ تو بڑا انہوں نے طنز کیا ہے، کانفیڈنس شو کرتا ہے ایرانین لیڈرشپ کا، اور اس بات کا کہ دے آر ان دیئر ایلیمنٹ، دے کین اسٹل کریک جوکس اینڈ دے کین اسٹل ٹاک ٹو ٹرمپ سرکاسٹیکلی۔ تو بڑی بات ہے، حوصلہ ہے، شو کر رہے ہیں وہ حوصلہ اتنے مشکل حالات میں بھی۔ تو حوصلے کا ظاہر ہے نقصان جو ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا کو ہو رہا ہے، معیشت پوری دنیا کی خراب ہو چکی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ابھی بات کروں گا۔ بڑی ضروری بات ہے اس میں یہ ہے کہ کل رات پاکستان کی حکومت نے ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ مطلب آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ سن کے کہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت اب 458.40 ہوگی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کروں، اگر آپ پیٹرول لینے جائیں گے، رات 12 بجے سے یہ ہو گیا ہے 458.40 1 لیٹر پیٹرول، اور 520.35 520.35 ڈیزل 1 لیٹر، اور اتنا اضافہ کبھی آج تک تاریخ میں نہیں ہوا۔ صرف یہ اضافہ نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اور وہ نان ٹیکس ریونیو میں آتی ہے۔ ٹیکس تو آپ کو میں نے بتایا اس دن، ایک میں نے ٹویٹ کیا جس میں بتایا کہ پاکستان اسلام آباد کی سب سے بڑی بیکری، سب سے بڑی مشہور بیکری، وہ مشین کے ذریعے آپ وہاں کارڈ کے ذریعے پیمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کارڈ کے ذریعے، اسلام آباد میں قانون ہے کہ اگر آپ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے تو کم ٹیکس لگے گا، تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور ٹیکس بڑھے حکومت کو۔ تو اس لیے یہاں پہ تو بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہو گیا، باقی ملک کے حصوں میں بھی، شہروں میں بھی ہے کہ لوگ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی بیکری ہے، تمام حکومتی جتنی وزارتیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، سول ہوں یا ملٹری ہوں، ان تمام کے دفاتر میں کیک، پیسٹریاں، بسکٹ جو روزانہ چائے کے ساتھ پیش ہوتے ہیں وہاں آنے والے لوگوں کو، اس بیکری سے جاتے ہیں زیادہ تر۔ اور وہ مشین سے، وہ کارڈ سے پیمنٹ ہی نہیں لیتے، کہتے کیش دیں جی۔ تو کیش اکانومی اسلام آباد کی حکومت کی ناک کے نیچے چل رہی ہے، وہاں سے ٹیکس نہیں۔ اور یہ ایک میں بیکری کی بات کروں، یہ 90% یہی حالات ہے اسلام آباد میں۔ اب باقی ملک کا حال تو چھوڑ دیں، تو ایف بی آر فیل ہو چکا ہے، منسٹری آف فائنانس فیل ہو چکی ہے ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے میں، تو لوگوں کو نچوڑا جا رہا ہے نان ٹیکس ریونیو کے ذریعے۔ اور لیوی جو پیٹرول پہ لگتی ہے وہ بھی نان ٹیکس ہے، اور اس میں 106 روپے پر لیٹر تھی لیوی پہلے ہی پیٹرول پہ پر لیٹر، اب وہ بڑھا کر 160.61 کر دی گئی، سب سے بلند ترین سطح پہ ہے اس وقت اتنی لیوی۔ آپ 1 لیٹر پیٹرول لیں گے 460 روپے کا، تو اس میں 160.61 آپ کو لیوی، یعنی ایک ٹیکس ہے، اس کے علاوہ ٹیکس ہے وہ الگ ہے، لیوی الگ ہے۔ اگر 160 روپے یہ نہ ہو تو آپ کا پیٹرول 160 روپے پر لیٹر سستا ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے عوام کو چونا لگانا ہے، آپ نے اس طرح جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں آپ کی ناک کے نیچے، آپ کے ساتھ مل کے، ایف بی آر کے عملے کے ساتھ مل کے، ان کو نہیں پکڑنا۔ بس جو پیٹرول ڈلوانے جا رہا ہے وہ 1 لیٹر ڈلوائے، موٹر سائیکل والا ہو، وہ کار، چھوٹی کار والا ہو، بڑی کار والا ہو، آپ نے اس سے آپ نے زبردستی ٹیکس لے لینا ہے۔ تو یہ ہے، اور پیٹرول میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ لیوی میں کر دیا ہے، اور یہ پہلی بار اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کا تیل بھی مہنگا کر دیا ہے، اور اس میں 34.08 فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، اور اب مٹی کے تیل کی قیمت 1 لیٹر کی 433.40 سے بڑھ کر 467.48 ہو گئی ہے، 467.48 1 لیٹر پہ۔ سوچیں آپ کہ مٹی کا تیل جو چولہوں میں لوگ جلاتے ہیں، غریب گھروں میں چلتا ہے کیونکہ وہ گیس سلنڈر افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کو اتنا مہنگا ان کی آپ نے روٹی کر دی۔ ایک کام اچھا کیا جس کی تعریف کرنی بھی چاہیے، اور لیکن وہ کتنا فائدہ ہے، گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے، وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول کی قیمت 100 روپے کم لی جائے، 100 روپیہ ان سے قیمت کم لی جائے گی۔ مثلا 460 روپے ہے
تو 400 تو اس کو 100 روپیہ کم ان سے لیا جائے گا. اور پھر یہ کہ لیکن موٹر سائیکل سواروں کو مہینے میں 20 لیٹر تک پیٹرول صرف رعایتی قیمت پر ملے گا. 20 لیٹر سے زیادہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو وہی قیمت دینی پڑے گی جو کار کے میں پیٹرول ڈلوانے والے دیتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ 20 لیٹر ایک مہینے میں 30 دنوں میں 20 لیٹر, تو ایک دن میں 0.25 لیٹر تقریباً آپ استعمال کریں. اب 0.25 لیٹر میں آپ کتنا, آپ نے اگر روزانہ کام پہ جانا ہے واپس آنا ہے, یا اگر آپ فوڈ پینڈا کا کام کر رہے ہیں, یا آپ کوئی اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں, بائکیا کا کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ 20 لیٹر تو آپ کے یوں ختم ہو جاتے ہیں. خیر یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اور یہ پیٹرولیم کی قیمت جو آج, اس کے علاوہ صرف پیٹرول کی قیمت کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا پورے ملک میں, موٹر ویز پہ بھی اور ہائی ویز پہ بھی, اور یہ 5 اپریل سے نافذ العمل ہوگا. اور اس میں پہلے بھی دیکھیں, اسلام آباد تا پشاور موٹر وے پر کار کا ٹول 700 روپے ہے, اور لاہور تا عبدالحکیم 1000 روپے ہو گیا ہے, پنڈی بٹیاں تا ملتان 1300 روپے, ملتان تا سکھر 1500 روپے. تو یہ سب یہ ان کا بھی ٹول ٹیکس بھی بڑھ گیا, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی, ٹول ٹیکس بڑھ گیا. اس پہ ہوا کیا, اس پہ جو آل پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن ہے اس نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. اس نے کہا کہ اگر ہمارا کرایہ نہیں بڑھایا جاتا تو ہم ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب ترسیل میں زیادہ پیٹرول لگتا ہے, مہنگا لگتا ہے, تو ہمارا کرایہ وہی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیزل میں 184 روپے اضافے کے بعد ہم اپنا نقصان نہیں کریں گے. تو پنجاب اور دیگر علاقوں میں سپلائی پہنچانے میں ہمارا نقصان ہے. کل سے, مطلب آج سے, یہ کل بیان انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ آج سے کوئی ٹینکر باہر نہیں نکلے گا, تو آج سے وہ ہڑتال پہ چلے گئے. تو سچویشن یہ خراب ہے, اور یہ خراب سچویشن ظاہر ہے جنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. پیٹرول کی جہاں تک بات اگر آپ کریں, پیٹرول پرائسز میں اضافے کی بات کریں, اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, پاکستان میں پیٹرول کی کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی, یہ میں اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن بہرحال اتنا بھی عیاشی نہیں ہے کہ جتنا مرضی آپ پھونکتے رہیں اور جتنا مرضی آپ چلاتے رہیں. جو میجرز لیے ہیں وہ جس سے بچت ہوگی وہ تو رہیں گے, وہ چلیں گے بھی. لیکن حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور جس طرح سے حکومت سارے مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے, جو بہت ساری چیزیں پبلک میں بتائی بھی نہیں جا سکتی, تو پاکستان میں تیل اور ڈیزل تو اللہ کا شکر ہے وہ ملتا رہے گا, مہنگا ملے گا, یہ ہوگی ایک بات. لیکن جو مہنگائی ہو گئی ہے اس سے اور ہوگی, اور جو معیشت ہماری خراب ہے, وہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے, اور وہاں پہ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں دونوں طرف سے, سول اور ملٹری سب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس میں ملٹری سائیڈ کی طرف جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے خلیج میں, اس کا جو بھی نتیجہ نکلے, سیز فائر ہو جائے, جنگ لمبی ہو, اللہ نہ کرے جنگ لمبی ہو, پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ مذاکرات ہوں اور جنگ لمبی نہ ہو, لیکن فرض کرے جنگ لمبی ہو بھی جاتی ہے خدا نہ خواستہ, تو اور کچھ بھی ہوتا ہے, ایران میں نئی حکومت آتی ہے یہ رہتی ہے, خلیجی ممالک میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے یہی رہتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی اللہ کے فضل سے انشورڈ ہے ہر طرح سے. اور پاکستان نے یہ میسج تمام ریجنل کنٹریز کو اور ورلڈ پاورز کو کنوے کر دیا ہے کہ ہمیں اگر اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی پڑی, مسلط نہ کی جائے ہم پہ, اگر کی گئی تو اس کا جواب, اس کی حفاظت انشاءاللہ تعالی مکمل طریقے سے, ہر طریقے سے اکراس فل سپیکٹرم پاکستان کا جتنا بھی ملٹری کیا ہوگی. اور یہ بات کل میٹنگ میں بھی کہی گئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میٹنگ میں اس بات پہ سخت اعتراض ہوا ہے, سخت اعتراض میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور سخت تنقید ہوئی ہے فائنانس اور اکنامک منسٹریز کی پرفارمنس پہ, بری پرفارمنس پہ. جو موجودہ فائنانس منسٹری کے کرتا دھرتا ہیں, جس میں ان کے ذیلی ادارے بھی ہیں, فائنانس منسٹری بھی ہے, فائنانس منسٹر صاحب خود بھی ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں, لیکن بدقسمتی سے 2 بجٹ وہ پیش کر چکے ہیں. 2.5 سال ان کو ہو گئے ہیں سیٹ میں بیٹھے ہوئے, تیسرا بجٹ وہ پیش کرنے جا رہے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی میں کچھ جو بہتری آئی ہے وہ تو آئی ہے میکرو اکنامک لیول پہ, لیکن اس کے اثرات نچلے لیول تک نہیں گئے. عوام پس گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, مہنگائی قابو میں نہیں ہے, اور انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, نہ ہی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں.
اور یہ نزلہ گر رہا ہے اب خاص طور پہ فائنانس منسٹری پہ اور فائنانس منسٹر پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کامرس منسٹری ہے، انویسٹمنٹ منسٹری ہے، اور اس میں جو سفارشی ہیں ان لوگوں کے، میں ان سفارشیوں کے بارے میں کیا کہوں؟ انویسٹمنٹ، پرائیویٹائزیشن، ایون فائنانس کی تو سفارشی ہی سفارش ہے خود، جو چلاتے ہیں اس ملک کو وہی خود سفارشی ہیں ان کے، لیکن اب وہی مطمئن نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھ لیا 2.5 سال اس وزیر خزانہ نے، ان کو پورا فری ہینڈ دیا گیا، وہ ٹیم اپنی لے کے آئے مرضی کی، لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو اب کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نیا وزیر خزانہ لایا جائے، اور موسٹ پروبلی کسی بزنس کمیونٹی سے وہ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، نام میں ابھی پتہ بھی ہو تو میں ابھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ لابنگ شروع ہو چکی ہے آلریڈی، مختلف نام آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں سے کس کی لاٹری نکلتی ہے۔ مجھے فکر ہے تو اس ملک کی، کہ جو اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے، جو اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے جائے۔ جو کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا، اتنا سخت پروگرام ہم نے چلایا اتنے سال، اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکی، تو اس کا اس کی ذمہ داری ہے، وہ ظاہر ہے بک اسٹاپس ایٹ دا ٹیبل آف فائنانس منسٹر۔ فائنانس منسٹر فل انچارج تھے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے اورنگزیب صاحب کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، جب مجھے ٹائم نہیں ملا یا مجھے موقع نہیں ملا، موقع بھی ملا، ٹائم بھی ملا، اختیار بھی تھا، پوری اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے تھی، آپ کو لے کے آئی تھی۔ اور جو دوسری پرائیویٹائزیشن کی میں نے بات کی ہے، انویسٹمنٹ وہ اس کی بات کی ہے، سفارشی لوگ ہیں وہاں پہ بھی، ان کے سفارشی جو ہیں وہ کتنا مال بنا رہے ہیں الگ سے، وہ میں اس پہ الگ سے کسی وقت ویلاگ کروں گا۔ بڑے ہی طاقتور اور خطرناک لوگ ہیں، لیکن مال بنا رہے ہیں اس ملک میں، اور معیشت کا بٹا بیٹھ چکا ہے، جس کے بارے میں بہت سخت پیغام کل کی میٹنگ میں دیا گیا ہے وہاں کے پارٹیسپینٹس کو۔ کس کی طرف سے؟ میں نے آپ کو بتا دیا میٹنگ میں کون کون بیٹھا تھا، اس میں آپ سوچ رہے کون پیغام دے سکتا ہے سخت، اسی نے دیا ہے، اور اسی نے کہا ہے کہ بس سیکیورٹی کے معاملات تو ہمارے ذمہ داری ہے، معیشت جن کی ذمہ داری ہے وہ ٹھیک کریں۔ کیا وہ معیشت ٹھیک کریں گے؟ نیا وزیر خزانہ کون ہوگا، کب آئے گا، اور کیا بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہیں مل سکے، لیکن بہرحال میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر خزانہ صاحب اس وقت وہ ان ٹربل، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اور ملک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، اور ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکی، جی ڈی پی گروتھ نہیں بڑھ سکی، بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہو سکا، ریونیو شارٹ فال بہت زیادہ ہے، ایف بی آر ٹوٹل فیل ہو چکا ہے۔ اتنے انہیں انسینٹیو دیے، اتنی گاڑیاں لے کے دی، اس کے باوجود بھی ریونیو ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے۔ یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا، دیٹس اٹ۔ اب نیا وزیر خزانہ اور نئی اکنامک ٹیم آئے گی، اور وہ آ کے کیا کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔